बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 जुलाई इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग जो अब तक की बड़ी अहम खबरें और डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ट्रंप हुकूमत ने आज बाइडन के रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ एक बड़ा अहम मामला, एक नाजायज़ हुकूमत ख़त्म करके सदर को गिरफ़्तार करने का भी हुक्म दिया है। अगस्त का महीना अहम है। पड़ोसी मुल्क में 20 ममालिक की बड़ी बैठक की तैयारियां हैं और पाकिस्तान में खान रिहाई मुहिम पर सुनामी आज बिखर गया। अवामी ताकत से खान की रिहाई की हिकमत अमली और बड़ों बड़ों के पसीने आज तादाद दे के अवाम की पसीने छूट गए। गोली क्यों चलाई, एक दफ़ा फिर टॉप ट्रेंड। वादी तीरा में हालात इंतहाई कशीदा। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने सर जोड़ लिए फ़ौज को वापस बैरकों में भेजने के लिए कानून साजी। और दूसरी तरफ पेशावर में कोर कमांडर्स और मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स भी हो रही हैं। एमरजेंसी नाफिज करने की तैयारियां। गवर्नर राज का मामला, इस पर क्या चल रहा है। और शाहिद अफरीदी एक दफ़ा फिर सामने आया। एक SHO की मार करार देने वाला बलोचिस्तान के ज़मीनी रास्ते बंद करके वफाकी वज़ीर दाखिला सरेंडर कर रहा है। और मईशत का कटा छटा भी आज बहुत बड़ी रिपोर्ट में इंटरनेशनल खुल के सामने आ गया। 6 महीनों पहले बाद आज फ़लस्तीन में भी पहुंची है पहली ग़ज़ाई इमदाद और ख़ान की रिहाई में। लेकिन सबसे पहले जो अवाम आज सड़कों पर पूरे पाकिस्तान में, सेशन बड़ा कामयाब इनका। कश्मीर से लेकर सिंध तक इस वक्त मुजाहरे जारी हैं। कश्मीर के फ्रंट पर तहरीक के लिए लोग फ्रंट फुट पर। अब्दुल कयूम नियाज़ी वहाँ मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ी रैली थी मोबिलाइजेशन में, वो ये अजीमुल शान रैली से गए। सनम जावेद को उसमें क्रेडिट देना चाहिए, अभी कश्मीर में बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मुहिम करके आई हैं। अभी ये कल सईदा में नज़र आ रही थी सोशल मीडिया पे। एक ख़ातून वैसे इतना काम करना, बाकी लोग भी इनके साथ अगर पंजाब में जुड़े तो ये मामला बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरह की वीडियो ज़रूर आनी चाहिए। पंजाब में सियालकोट से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली नज़र आई। वहाँ जो उमरडार तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके साथ हाफिज़ हामिद रज़ा और इंसाफ यूथ विंग के लोग शामिल थे। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल थे और उनके हाथों में झंडे थे। रैली बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही थी। सियालकोट की सड़कों पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग के भी लोग नज़र आ रहे थे। 5 अगस्त के लाए अमल की तैयारियाँ हैं। और सबसे अहम मामला, क्योंकि पंजाब में खौफ कब होता है ये याद रखें, इसलिए एक एक रैली अहम है। ओकाड़ा में महर अब्दुल सत्तार की कैंपेन थी। खानपुर में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, मानसेरा में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, फिर रैली हंगू में थी। फिर उसके अलावा चरसदा में बहुत बड़ा काफिला। जनूबी पंजाब में आज जो आलिया हमज़ा और वहाँ सेनेटर ओन अब्बास बपी, मलक असगर जोया, ये सारे इकट्ठे थे मोबिलाइजेशन के लिए। बाकायदा हलफ लिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे नहीं हटेगा। अब सिंध में वकला कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये शायद मेरे साथ वीडियोज़ भी चल रही हूँ। बड़ी तैयारी नज़र आ रही थी आज। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी आज वार्म अप सेशन जो था लंदन में, ब्रिस्टल्स गाड़ियों का एक रैली जो कि 3 अगस्त के एहतजाज की तैयारी है। ये वार्म अप सेशन इस तरह था कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर वज़ीर आज़म के घर के बाहर 3 अगस्त को एहतजाज की तैयारियों के सिलसिले में। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ हुकूमत गिराने के लिए इस वक्त पेशावर में कोर कमांडर मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा नुक्ता, कोई तरीका, कोई कानूनी मामला कि जिसे खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लिखा जाए। हालात बनाए जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। इनके पैगाम रसान ने कल कह दिया था कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ख़त्म की जा रही है। अब उस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला शुरू हुआ, अब बाब खैबर में पश्तून कबाइल भी एहतजाज कर रहे हैं। और हुकूमत ख़त्म करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी फॉर्म 47 की। इन हालात में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की कोशिश की, जहाँ अवाम पहले ही बहुत मुश्तिल है। अली मीन गंडापुर पर बिलाशुबा तनकीद है सोशल मीडिया पर, लेकिन उनकी हुकूमत अगर गई तो फिर वो तहरीक को लीड इस तरह करेंगे कि उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत गिर गई तो वहाँ पे अवाम सारी इकट्ठी हो जाएगी और ये फिर मामला बहुत ख़तरनाक मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ खुदा न ख्वास्ता। अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा में देखें, टांक से ये मामला शुरू हुआ, जहाँ बख्तरबंद गाड़ी के सामने लोग एक बच्ची की मैयत उठाए खड़े थे। उन्हें कह रहे थे नीचे उतरो। गाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के थे वो उतरे और मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की सिक्योरिटी इदारों ने। ये वीडियो सोशल मीडिया पे आ चुकी है। ये अमाखेल कॉलेज के पास एहतजाजी धरना था, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मुकीम है वहाँ पे। उसके बाद फिर जिरगा हुआ बाकायदा। सुलह में 25 लाख रुपये और ज़बा करने के लिए 3 दुम्बे भी लाए गए। 11 मुतालबात भी सामने आए, जहाँ बच्ची शहीद हुई। अच्छा, इस बच्ची के वालिद ज़िला कोरम पर नीम फौजी दस्तों में ड्यूटी भी दे रहे हैं। उसे जनाजे के लिए शिरकत दी गई, छुट्टी की इजाज़त। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा जी कि ये वहाँ दहशत गर्दों की वजह से शहादत हुई है, लेकिन मकामी लोग कह रहे हैं नहीं, सिक्योरिटी फोर्स ने किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा है, सूबाई रहनुमा है, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वज़रा को, अली मीन को, कह रहे हैं कि ये ड्रोन हमले, मिलिट्री ऑपरेशन को रोकना है, फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल के बैरक में वापस भेजना है और उसके लिए भरपूर धरने की तैयारी। जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। ये रोज़ रोज़ कभी वादी तीरा में, कभी बाजोड़ में, कभी खैबर में, कभी वज़ीरिस्तान में मनाजर देख देख के लोग वहाँ के पी के तंग आ गए, लाशें उठा उठा के। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिंडी में आपको पता है जो फॉर्म 47 के लोग हैं, ये एक छोटी सी मजम्मत करके दहशत गर्दों पर जिम्मेदारी डाल के भाग जाते हैं और फिर इनके टाउट अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। शाहिद अफरीदी
آگے چل کے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کو تمام ٹاؤٹ سے ایک میسج فارورڈ کیا جاتا ہے کہ جی مظاہرین پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور یہ سب شروع ہوئے تھے. حکومت کے اپنے اتحادی عوامی نیشنل پارٹی کا ایمل ولی سیکورٹی فورسز پر الزام لگا رہا ہے. جنید اکبر نے باقاعدہ ریاستی اداروں کا نام لیا اور اب تک ISPR کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا. ان کے جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اصلی ہیں نقلی ہیں، وہ فائرنگ کی خوارج کی بزدلانہ کارروائی ڈال رہے ہیں. لیکن گولی کیوں چلائی اس وقت پورے پاکستان میں 26 نومبر کے بعد دوبارہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. پختونوں کے جنازے دیکھ دیکھ کے یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس غیور کو، بڑی تکلیف. اور یہ دکھی ہیں اس وجہ سے بھی کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، ان مظالم کو روکنے والا، ان کے لیے ڈھال بننے والا اڈیالہ جیل میں قید ہے. آپ یقین کریں باخدا عمران خان کے ہوتے ان کی اتنی جرت نہیں تھی. ابھی شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ کی کہ KP کے وزیر اعلیٰ کے دن ان کے سامنے ہو رہا ہے صوبوں میں، اور روک کیوں نہیں رہے. لیکن میرے خیال میں ان کی اس کو حکومت خطرے میں، وہ شاید اس کو بچانے کی تیاری کر رہے ہیں. جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں. وادی تیرہ میں جو بچوں پر جو نظر آیا، یہ بالکل دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی فلسطین میں غزہ میں ہو رہا ہے. وہاں تو دیکھ دیکھ کے ہم پہلے ہی آپ کو پتہ خون کے آنسو ہوتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں وادی تیرہ میں نہتے پرامن احتجاج مظلوم پختون ایک دفعہ پھر لہو لہان. نوشی گیلانی صاحب نے بڑا زبردست شعر پڑھا، شیخ شہر کو خون میں آج ڈوبا نہیں دیکھا جاتا، اے خدا اب یہ تماشا دیکھا نہیں جاتا. یہ بات انہوں نے درست کی بالکل. پاکستانی میڈیا تو خبریں یہ بلاک کر دیتا ہے، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے سوائے سوشل میڈیا کے علاوہ. اب جو مقامی لوگ ہیں، اصل مسئلہ جو شدت پسند گروہ وہاں پر واپس آ رہے ہیں، موجود ہیں وہاں، فوجی آپریشن سے بار بار نکالا جاتا ہے. جیسے علی مین نے کہا یہ خود لا رہے ہیں انہیں. امن مارچ کرنے کے لیے لوگ بڑے سادہ مطالبات لے کے آئے کہ ان شدت پسندوں کو واپسی سے روکا جائے، یہاں سے لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے. وہ تحفظ مانگ رہے ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی مانگ رہے ہیں. اور اب تک وہاں 7 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 16 سے زیادہ زخمی ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں. افسوس کی بات. اور دیکھیں افسوس سے بھی بڑا کہ ان پر گولیاں کوئی ہندوستان یا کوئی اسرائیل نہیں چلا رہا. اب یہ کون چلا رہے ہیں؟ یہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں، جو 26 نومبر کو آپ کے اوپر چلاتے رہے. پرامن لوگوں پر گولی کیوں چلائی؟ جو آواز اٹھانے نکلے. یہی اصل وجہ. دیکھیں وادی تیرہ کے جو آس پاس علاقے ہیں، خاص طور پر خیبر ہے، اورگزئی ہے، کرم ہے، شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، وہاں نایاب معدنیات ہیں. وہاں کرومائٹ ہے، فلورائٹ ہے، گرینائٹ ہے، کوئلہ ہے، چونا ہے، وہ تانبے کے پتھر ہیں. باجوڑ کے قبائلی علاقوں میں اربوں ڈالرز کی معدنیات چھپی ہوئی ہیں. اور یہ انہوں نے باقاعدہ افغانستان کی جنگ کے دوران، جب دہشت گردی کی پاکستان میں جنگ بھی آئی، KP میں، سابقہ فاٹا کے علاقوں میں، وادی تیرہ میں، وزیرستان میں، کرم میں، باجوڑ میں، محمد میں، ان تمام علاقوں میں خفیہ اور غیر سرکاری معدنیاتی سروے کیے ہوئے ہیں. یہاں پر ان کی جو ریلیف کے نام پر تنظیمیں اور ریکنسٹرکشن کے نام پر آتی تھی، پہاڑوں کو، چٹانوں کے سیمپل لے کے جا چکی ہیں. امریکہ نے یہ ریموٹ سینسنگ کی ہے، سیٹلائٹ اسٹڈی کی ہے یہاں کی، انہیں پتہ ہے کہ معدنی ذخائر ہیں. اسی وجہ سے وہ بولے نہیں خان کی رہائی پہ بھی. چین جو دلچسپی لیتا ہے، انہیں پتہ ہے چترال میں، دیرکی میں، اورگزئی میں، وہاں شمالی وزیرستان میں، اسے چین سی پیک میں شامل کرنا چاہتا ہے. یہاں پر ریئر منرلز ہیں، نایاب قیمتی دھاتیں ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پاک فوج کی بھی انجینئرنگ کور ہے، ISPR کی ٹیمیں ایسے علاقوں میں گئی ہیں کہ جہاں انہیں معدنیات کی موجودگی نظر آئی، لیکن وہ ڈاٹا کبھی پبلک نہیں کیا گیا. یہ ساکھ نے امریکہ میں کھڑے ہو کر انکشاف کر دیا ہمارے پاس تو $8 کھرب کی معدنیات ہیں، اور وہ دعوے کر رہے ہیں کہ تجارتی ڈیل دنوں میں ہو رہی ہے، ہماری امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وادی تیرہ میں یہ اس تجارتی ڈیل کا نتیجہ پختون بھگت رہے ہیں. نہتے شہروں پر جو گولیاں چلائی جا رہی ہیں، سیکورٹی اداروں کی خبر ہے جی کالعدم تنظیموں نے کی ہے. اب وہ نظر جو سامنے آ رہا ہے، ابھی دیکھیں رکن قومی اسمبلی اقبال افریدی نے وہاں سیکٹر کمانڈر اور وادی تیرہ کے فوجی کمانڈروں سے سوال پوچھے. اس نے کہا ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہماری جگہ آواز اٹھائیں گے. اب وہاں صوبے میں آپریشنز اور بدامنی میں وجہ سب کے سامنے، یہی وجہ خان کو جیل سے نکلنے نہیں دیا جاتا. علی مین کی حکومت ختم کر کے، وہاں کے وسائل پر قبضہ کر کے، وہاں پہ اختیارات حاصل کر کے، یہ جو وحشت اور بربریت نظر آ رہی ہے، یہ پختون بچوں کی، میں ابھی وہ پشاور میں MPhil کی ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا پورا، اس میں ان نوجوان بچیوں نے لکھا ہوا ہے ریسرچ پیپرز میں کہ یہاں نفرت کس لیول تک پہنچ چکی ہے. تو اس طرح کے خدا نخواستہ معاملات کے بعد مشرقی پاکستان کی طرف جاتا ہے. تو ہم تو انہیں ہدایت ہی کر سکتے ہیں، عقل کی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی کام ہو رہا ہے بالکل. وہاں پہ بھی دیکھیں نا، وہاں جتنے پاپا جانس کے پیزے بنے، جزیرے بنے، جائیدادیں بنی، عرب امارات کے گولڈن ویزے، پلازے، بینک آؤٹس بنے، وہ سارے بلوچستان کی معدنیات تھیں. معصوم بچوں کو جو گولیاں، ابھی ٹانک میں یہ جو واقعہ، اس طرح گاڑیوں کے سامنے عوام کا کھڑے ہونا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ بندوق کے ذریعے آپ بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کریں، اس میں ناکام ہوتے ہیں. سینیٹر مشتاق اس پہ کھل کے بولے، مقامی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کھل کے بولے. البتہ یہ جو ایک شخص اسٹیبلشمنٹ کو مورا شاہد افریدی، اس نے کہا جی نہتے معصوم پختونوں کو شرپسند عناصر، مطلب شرپسند عناصروں کی بلاشتہ عناصر تو شرپسند ہیں لیکن سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں. سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. یہ گمراہ کن بیان تھا. ابھی کراچی میں ایک یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، جان بوجھ کر ان لوگوں کو پختون کپڑے پہنا کے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کے پختونوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ 78 سال کی اب پاکستان کی تاریخ اٹھائیں،
پاکستان کا نام عالمی سطح پر تمام پاکستانیوں نے کیا, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن پختون قوم کی ایک تو قربانیاں بھی ہیں, اوپر سے خدمت بھی ہے. آپ بڑے بڑے نام اٹھا کے دیکھ لیں سارے. اور یہ ایٹم بم بنانے والا کون تھا؟ قدیر خان. تو جس پہ اوپر اتنا ہم ناچتے ہیں. ابھی تو وہاں پہ دیکھیں جو لوکل لوگ بتا رہے ہیں کہ 20 سے 25 اہلکار, اس کے ایف سی کے اہلکار اور پولیس کے لوگ اب نوکریاں چھوڑنے کے, ہم گولیاں نہیں چلائیں گے. تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے نظر آ رہا تھا کہ اس انارکی پھیلے اس صوبے میں, اس صوبے کے حالات بگڑے جس طرح بلوچستان کے ہیں. اور بلوچستان کے حالات تو دیکھیں خود اللہ رحم کرے بہت ہی بگڑ چکے ہیں. وزیر داخلہ جو محسن نقوی, پاکستان کا طاقتور شخص, جو بلوچستان کے حالات کو کہتا ہے ایک ایس ایچ او ٹھیک کرنے کے لیے کر سکتا ہے, آج باقاعدہ سرنڈر کر رہا ہے. یہ جو ٹویٹ محسن نقوی نے کی ہے نا, یہ بڑی خطرناک اور اعتراف ہے. وہاں اپوزیشن جماعتیں اور مقامی لوگ تو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ حالات خراب ہیں, 6 بجے کے بعد آپ بلوچستان میں نہیں نکل سکتے گھر سے, وہاں پاکستان کا جھنڈا آپ بلوچستان میں نہیں لہرا سکتے, قومی ترانہ نہیں پڑھ سکتے, وہاں کے لوگ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. حالات کیوں نے ایسے بنا دی وفاقی وزیر داخلہ نے, لیکن جو آج اعتراف کر لیا حالات مکمل ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. گل بد گئی ہے. یہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کے چہلم پر ایران عراق زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں زمینی راستے سے, وہ مکمل بند کر دی, پابندی لگا دی. اب پاکستان میں لوگوں کے اتنے وسائل نہیں کہ وہ جہاز کا سفر کر کے اتنے مہنگے طریقے سے جائیں گے. یہ 78 سال کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے. لوگ تو ایک عرصے سے آپ کو پتہ جا رہے ہیں, لیکن بجائے انہیں امن و امان دینا, تحفظ فراہم کرنا, جو فارم 47 کی حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ مذہبی فریضے پر پابندی لگا رہے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے کہ نہیں سعودی عرب آپ حج نہیں کر سکتے, حالات ٹھیک نہیں ہے. کل کو پاکستان کے لوگ گھروں سے نکلے ہی نہ. یہ بالکل وہ 2004 والی خدا نخواستہ سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس 7 لاکھ کی ان کے نمبر 1 دنیا کی 2700 ارب بجٹ کی ایک فوج ہے. اور ابھی 9 مئی میں آپ دیکھیں GHQ کے پانی کی بوتلیں اٹھائے, وہ 4 دیواریں جلانے پر انہوں نے پھٹے چک دیے. 15,000 لوگ اغوا, تختہ مشق بنا دیا پورے ملک کو. پرامن لوگ جو ایک گال پہ کھاتے کہتے دوسرے گال بھی آگے کر دیتے. انہوں نے شہیدوں پر بھی مقدمات ڈال دیے 9 مئی کے کیس میں. جس طرح طریقے صاحب کو FIR پڑھیں, 9-10 مہینے روپوش لوگ گھروں سے جبری پریس کانفرنس ہوتی رہی. وہ برہان معظم صاحب جو وکیل ہیں, وہ 9 مئی کے کیس کے بقیے انہوں نے دھیڑ دیے کہ شیر پاؤ پل کے اوپر وقوع ہوا جرا کا, جو نقشہ بنانے والا بتا رہا ہے. جو تفتیشی ہے کہہ رہا ہے نیچے ہوا, گواہ کہہ رہا ہے نہیں جی پل کے سائڈ پہ. پتہ نہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وقوع کی جگہ کہاں پہ. 2 سال ہو چکے ہیں, کیونکہ جھوٹا کیس ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اب جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان کے نام انہوں نے ڈال دیے اس میں. جن کے بچوں کے سروں پہ بندوق رکھ کے پریس کانفرنس کروائی, جیسے وہ مسرت چیمہ, جمشید اقبال چیمہ, ان کے نام FIR میں نکالے. وہ بیچارے مجبور پہلے سے, اور روزانہ ابھی بھی عدالتوں میں آپ کو دھکے کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کے اوپر بھی ایسے ہی دباؤ, زندگی ان کی تنگ کی ہوئی ہے سب لوگ. تو یہ ایک زبردستی ایک سسٹم جو بنایا جا رہا ہے, پورے کا پورا نظام ہائی جیک کر کے. آپ پاکستان کی ترتیب دیکھیں اداروں کی, تو پہلے نمبر پر تو پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, پھر منتخب نمائندے ہیں, پھر پارلیمنٹ ہے, پھر وزیر اعظم ہے, اس کے نیچے وزیر دفاع ہے, پھر سیکٹری دفاع, اس کے نیچے جا کے افواج, اس میں نیوی, ایئر فورس اور فوج آتی ہے. ترتیب میں یہاں 6-7ویں نمبر والے آپ کو پتہ طاقت کے سارے مراکز, معیشت, خارجہ پالیسی, سیاست, اقتدار, الیکشن, آپ جو نام لیں. دفاع کام ہے ان کا, لیکن یہاں وہ ہر چیز, ڈالر کو بھی انہوں نے کنٹرول کرنا ہے, سیاست کو بھی, ڈار کو بھی, اور خان کی جیل کو بھی, بیرونی دورے بھی کرنے ہیں, خارجہ پالیسی بھی بنانی ہے. دفاع والا کام ہے ان کا. جہاں وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان پابندی لگا دی, خیبر پختونخوا ایمرجنسی لگا دی. مطلب یہ کس طرح کام چلیں گے؟ جس کام میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. ابھی وہ میڈیا نیوز واچ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ ان کے جھوٹ کی 38 صفحات پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان ساتھ ہے ہمارے. فرانس, تھائی لینڈ تو چلے چھوڑ ہی دیں, یہاں نظام ہی نہیں ہے. 2 نمبری اور فل 2 نمبری. PIA کو دیکھیں کتنی آسان شرائط پر بیچا جا رہا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس کا کنٹرول دبئی کو دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایک بڑی الٹی گنگا بہہ رہی ہے, اور یہ پاکستانی ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بعد. انٹرنیشنل خبر, ایک تو پہلی امدادی فلائٹ جو خوراک کے لیے غزہ میں پہنچی. انسانی بحران وہاں شدت اختیار کر چکا, اللہ تعالیٰ وہاں رحم کرے. یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا فلسطین کا. فرانس کے صدر نے آج کہا کہ غزہ کے لیے جو لوگ بھوکے ہیں وہ برداشت نہیں ہو سکتے. آج پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں فلسطین کے لیے. اور امریکہ سے جو پہلی بائیڈن کی ناجائز حکومت, آپ کو پتہ ہے وینزویلا کی مادورو, اس کو امریکی وزیر خارجہ نے صدر ماننے سے انکار کیا, حکومت کو غیر قانونی قرار دیا, منشیات مافیا کا حصہ کیا, ملک کو قبضہ گروپ کی حکومت کی, اور کہا اسے گرفتار کریں گے. ابھی تک یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کریں, لیکن یقین کریں یہی معاملہ ان کی طرف سے آپ کو ایسے ہی آتا ہوا نظر آئے گا. فی الحال تو 8 ارب کی معدنیات نظر آ رہی ہیں, کرپٹو کرنسی نظر آ رہی ہے, نوبل انعام کا نام ہے, چین کا اثر و رسوخ ہے, لیکن یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا, لیکن یہ تمام چیزیں پس منظر میں چلی جائیں گی. یاد رکھیں جب حالات بدلیں گے تو آپ کو ایک دم سمجھ نہیں آئے گی, ایک دم ساری چیز ایک سٹیٹمنٹ وہاں سے آنی ہے, اور یہاں پہ سارا کام الٹا سیدھا آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ ہوگا, بہت جلدی ہوگا. 5 اگست سے پہلے ہو, 5 اگست کے بعد ہو, یہ آپ کے سامنے آئے گا. اپنا خیال رکھیں اور دعا کریں اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.